अब स्टार्ट कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब, कल हमने बात शुरू की थी इस चीज़ के हवाले से कि देखो, जब भी आपके सामने अरबी लिखी हुई कोई अरबी तहरीर आपके सामने आ जाती है, तो आपने ये नहीं देखना कि उसको पूरे सफ़ों की तादाद में देख के डरना नहीं है उसमें से, ठीक है? उसके सफ़ों को तादाद को देख के डरना नहीं है आपने, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने उसको उसमें से छोटे-छोटे यानी इसमें से आपने देखना है कि भई ये पूरी जो किताब है या एक पूरा सफ़ा जो है, ये असल में क्या है, ये मजमूआ है अल्फ़ाज़ का। ऐसे तो असल में तो हुरूफ़ का मजमूआ है, लेकिन हमारी बहस हुरूफ़ के साथ नहीं होती है, हमारी बहस लफ्ज़ों के साथ होती है। तो हमने कहा जब लफ्ज़ों के साथ होती है, तो उस लफ्ज़ को पढ़ना ज़रूरी है कि हम उसको सही तरीके से पढ़ें। तो उसके पढ़ने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो है वो लफ्ज़ों को पहचानें। अब लफ्ज़ क्या होता है, वो हुरूफ़ का मजमूआ होता है। जब लफ्ज़ हुरूफ़ का मजमूआ होता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि लफ्ज़ जब हरूफ का मजमूआ है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे हुरूफ होंगे, जो एक होगा कि आखिरी हर्फ होगा, तो आखिरी हर्फ का ताल्लुक कुछ और होगा, और जो उसका साथ होगा उसमें से एक तो है कि जो उसके साथ आ रहा है, आखिरी हर्फ का जो ताल्लुक जो था, और एक था जनाब आपका आखिरी हर्फ से पहले वाले जो हुरूफ थे। सर्फ़ क्या करती है कि सर्फ़ का ताल्लुक होता है आखिरी हर्फ को छोड़कर उससे पहले जितने भी हुरूफ होंगे, उनका ताल्लुक उसके साथ होगा, सर्फ़ के साथ, ठीक है? अच्छा, ये बच्चों एक चीज़ समझते जाओ, बहुत से तलबा ये समझते हैं कि वो कहते हैं सर्फ़ का ताल्लुक होता है फ़ेल के साथ। वो यूँ समझते हैं कि सर्फ़ किसे कहते हैं? फ़ेल का नाम जो होता है ना, वो सर्फ़ होता है। और नहव जो होती है ना, वो उसको इस्म मुराद लेते हैं। कहते हैं इस्म जो होता है ना, वो नहव में आएगा, और सर्फ़ जो है, भई ये जो है सर्फ़ के अंदर जो था, आप ये याद रखना कि सर्फ़ के अंदर जैसे क्या आता है, फ़ेल आता है, वैसे ही सर्फ़ के अंदर इस्म का ताल्लुक भी आता है। सर्फ़ के अंदर जैसे फ़ेल का ताल्लुक आता है, ऐसे ही किसका ताल्लुक आता है? इस्म का ताल्लुक भी आता है। ऐसे ही नहव के अंदर इस्म का ताल्लुक भी आएगा, फ़ेल का ताल्लुक भी आएगा, ठीक है ना? और हर्फ़ का भी वो हमें बताएगा कि हर्फ़ क्या काम करते हैं, तो नहव जो है। तो नहव क्या करेगा कि नहव आखिरी उसको देखेंगे कि नहव आखिरी हर्फ के अंदर से वो किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं, आखिरी हर्फ पे क्या पढ़ना है हमने, एक बात। दूसरा नहव का एक काम ये होता है कि लफ्ज़ों को जोड़कर आपने सही जुमला बनाना होता है, ठीक है? नहव का दूसरा काम क्या है कि लफ्ज़ों को जोड़कर आपने ऐसा जुमला बनाना है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उसकी सही तरीके से उसको अदा कर सको, ठीक है जी? तो ये जो है ना, ये सर्फ़ का ये काम भी आ गया, ठीक है जी? तो ये 2 चीज़ों को जोड़ेगा भी, ठीक हो गया जी? तो ये 2 काम जो कल हमने पढ़े थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई ना कि जनाब क्या करना है, आखिरी हर्फ को छोड़कर पहले उसमें से क्या था, हाँ, और नहव क्या करता है, लफ्ज़ों को जोड़कर सही तौर पे उसको पढ़ना कैसे है, ये तो आसान बात हो गई है जनाब। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। कल हमने थोड़ी-सी बात ये की थी कि जनाब जब ये लफ्ज़ हैं, तो लफ्ज़ तो हमारे पास 3 किस्म के आते हैं। लफ्ज़ तो हमारे पास 3 किस्म के आते हैं, ठीक है? इस्म होता है, फ़ेल होता है और हर्फ होता है, ठीक है ना? तो उसमें से इस्म होता है, फ़ेल होता है और हर्फ होता है, ठीक हो गया? अच्छा, मैं पहले ये बता दूँ, मैं इसको कल भी मैंने बात की थी, मैं अभी भी बात बता रहा हूँ। इस दौरे के बाद आपको कोई सनद नहीं मिलेगी, ठीक है ना? इसलिए जिन्होंने सनद के लिए पढ़ना है, वो अपना पहले ज़हन बना लें कि मैं बिल्कुल सनद नहीं देता हूँ उसमें से। इस दौरे के बाद किसी को कोई सनद नहीं दी जाएगी।
یہ دورہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ کو عربی عبارت اچھے طریقے سے پڑھنی آ جائے بس. سمجھ گئے بات کو کہ آپ لوگ عربی عبارت صحیح پڑھ سکیں. آپ اپنی سند خود بنو. جہاں جاؤ تو آپ کو سند اٹھا کے لے کے جانے کی ضرورت نہ ہو کہ میں نے جی یہ دورہ کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے. آپ کو اگر ایک فن آتا ہے تو آپ اپنی سند خود بنو. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں بار بار یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ جو ہے وہ پہلے سے ذہن سب کے وہ ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے کہ جی میں کوئی وہ نہیں دوں گا. آپ کہو کہ جی حاضری، میں حاضری لوں گا، فلاں کروں گا. میں کوئی حاضری نہیں لوں گا. میں کوئی سے نہیں پوچھوں گا کل آپ نہیں آئے، آج آئے ہیں، فلاں کیا ہے. ہاں میں سنوں گا سبق جو ہوتا ہے جس میں وہ میں اجرا کرواؤں گا، اور آپ خود اپنے شوق سے سنائیں گے مجھے سبق. جب آپ انشاءاللہ میرا طریقہ دیکھ لیں گے تو آپ کو خود بخود آپ اپنے شوق سے پڑھیں گے. یہ میری ایک وہ ہے کہ آپ اپنے شوق سے خود پڑھیں گے. اس لیے سند شنت کسی کو نہیں ملے گی. اور جو ہے چاہے میں یہ تو صرف 30 دنوں کا دورہ تھا. اگر یہ کوئی ہوتا نا مثال کے طور پہ کوئی اگر 6 مہینے کا بھی ہوتا تب میں نے سند نہیں دینی تھی. تو اس لیے میں سند کا بالکل اس میں سے وہ نہیں ہوں کہ جی آپ اپنی سند خود بنیں اور آپ خود اپنے آپ کو کیا کریں بنائیں کہ آپ کسی جگہ بیٹھیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی آپ کو کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا یہ پہلے سے ذہن میں رکھ لیں. صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیے. اور جو وہ تھا صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو صحیح طور پہ سمجھنا ہے. فقہ کی عبارات کو ہم نے صحیح سمجھنا ہے. عربی کو ہم نے صحیح طور پہ سمجھنا ہے اور ہم عبارت صحیح طریقے سے پڑھ سکیں تاکہ کل کو ہمیں کوئی گناہ نہ ملے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث میں آتا ہے کہ جی جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا نا، جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر جو ہے جہنم کے اندر بنا لے، جو ہے اس میں سے یعنی سوچ لے. تو اب اس کی ایک علماء نے وہ کی ہے کہ جو بندہ حدیث کی عبارت پڑھتا ہے اور غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اعراب غلط پڑھتا ہے، تو بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی کیا ہے اس میں سے. آواز نہیں آ رہی، ان کو سمجھائیں کہ آواز کیوں نہیں آ رہی ان کو. ان کو لکھ لیجیے آواز کیوں نہیں آ رہی ان کو. ان کو بتا دیں کہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے ان کو، لیکن ان کو سمجھا دینا وہی مسئلہ یہی ہے، ان کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ان کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے یہ میں وہ کر دوں کیونکہ ابھی مجھے وہ پھر وہ ہوا تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا صرف اس لیے ہے. میں بار بار پہلے کلیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کا پہلے سے ذہن کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، عربی عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اپنے اندر سے خوف نکالنا ہے عربی کا. ٹھیک ہے. اور جو وہ تھا کہ جی آپ لوگ بس اس میں سے آپ لوگ یہی کیا ہوں گے جو ہے یہی آپ کی سند ہے، یہی آپ اس میں سے وہ ہیں. کہیں پر آپ جائیں آپ لوگ خود ہر جگہ پہ جا کے اپنی اس میں سے ہو جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے اف یو آر این آئنسٹائن یو ڈو ناٹ نیڈ کاسمیٹکس. اگر آپ آئنسٹائن ہے نا تو آپ کو کیا ہے، آپ کو جو ہے نا کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹس. نہیں محتاج حسن زیور کا، نہیں محتاج حسن زیور کا. بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹس. میں اس کو کہتا ہوں اف یو آر این آئنسٹائن یو ڈو ناٹ نیڈ کاسمیٹکس. اگر تم آئنسٹائن ہو تو تمہیں کوئی کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. تم کہیں پر بھی بیٹھو گے تو دنیا تمہیں مانے گی کہ تم آئنسٹائن ہو. ٹھیک ہے. اقبال جو ہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھے گا تو اقبال کو اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اقبال ہر جگہ کیا تھا، اقبال تھا. اس لیے یہ اپنے ذہنوں سے پہلے وہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا نا جناب. چلیں اب اس میں ہم تاکہ آ جائیں کہیں گے سبق سے کیوں ہٹ کے، میں نے اس لیے وہ کر دیا تاکہ یہ بات ساری وہ ہو جائے. اچھا جی. تو جناب کیا آ گیا آپ کے پاس، کیا آ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ جناب جب بھی آپ کے پاس عربی کے الفاظ آ رہے ہیں تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پہچاننا ہے. آپ چیزوں کو جدا جدا کرتے ہو. ٹھیک ہے. کل میں نے سبزی کی مثال دی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ یوں دیکھ لو ایک آدمی ہے، آج میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ جی
ایک آدمی ہے جس کے پاس آٹا بھی ہے، چاول بھی ہیں اور اس طرح کی دالیں وغیرہ بھی ہیں، تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چاولوں کی بوریاں ایک سائڈ پہ کرو، آٹے کی بوریاں ایک سائڈ پہ کرو، دالوں کی بوریاں ایک سائڈ پہ کرو۔ سب سے پہلے یہ عام ایک ضابطہ یہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی صرفی یا نحوی جب بھی ہوگا، اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے لفظوں کی پہچان کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لفظوں کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، لفظوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہر زبان کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کوئی نہ کوئی پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، ہر زبان کے اندر۔ انگریزی کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اصل میں ہوتے وہ تین ہی ہیں۔ انگریزی میں بھی آپ دیکھیں نا پارٹس آف سپیچ، کوئی کہتے ہیں 8 ہیں، کوئی کہتے ہیں 9، آرٹیکلس کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے ہیں آرٹیکلس کو، تو پارٹس آف سپیچ جو ہیں۔ تو ایسے ہی عربی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس طرح ہی اردو کے اندر بھی آپ کے پاس صرف تین چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتاتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اور کیا ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی اپنا معنی بتانے میں کسی اور لفظ کا محتاج نہ ہو، اور کیا ہے جی وہ اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا معنی بتانے میں کسی صحیح معنی، یعنی اپنا بامعنی جو وہ تھا وہ بتانے کے اندر کسی اور لفظ کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی وقت یا زمانہ وغیرہ پایا جائے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فعل کہلاتا ہے۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا صحیح معنی بتانے کے لیے، حرف کا بھی اپنے معنی تو ہوتے ہیں، حرف کے بھی اپنے معنی، آپ کہتے ہو من کے معنی سے، فی کے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا پورا معنی جو اس کا ایک بامقصد جو معنی تھا، اس کا بامقصد جو چیز تھی، حرف کیا کرتا ہے کہ جو بامقصد معنی اس وقت بتاتا ہے جب وہ کسی اور لفظ کے ساتھ ملتا ہے، تو حرف اپنی جو صحیح وہ ہے وہ معنی تب اس میں سے وہ بتائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جدا جدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو اسم، فعل اور حرف کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسم، فعل اور حرف کو جدا جدا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی کام یہ۔ اچھا، اب آپ کہیں گے حرف کس نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ ہوتا ہے جس کا جو اپنا معنی بتانے میں کسی اور لفظ کا محتاج ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں جیسے عربی کا لفظ ہے من کے عام طور پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سے کا کرتے ہیں، سے۔ تو میں کہوں من، آپ کہیں گے کیا مطلب ہے سے؟ کوئی آپ بتائیے، کوئی ساتھ کوئی مجھے بتائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ جناب گھر سے۔ اچھا، اب آپ تھوڑی بات آپ کو سمجھ آئی کہ گھر سے، بھئی گھر سے چلا یا کچھ نہ کچھ کیا ہوا، کوئی نہ کوئی ایک وہ آ رہی ہے۔ تو حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی بتانے میں کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، کسی اور لفظ کا۔ اسم اور فعل جو ہوتے ہیں وہ اپنا معنی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا جو لفظی معنی تھا وہ ان کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اب با مقصد ہو یا کیا ہو، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا کام تو یہ آ گیا۔ تو جناب عالی، جب آپ نے اسم اور فعل اور حرف کی وہ آئے گی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ہم پہچانیں گے کیسے کہ جی یہ چیز اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے اسکرین میں ابھی شیئر کرتا ہوں۔ اصل میں یہ پہلے میری زبانی باتیں ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا میری ترتیب جو ہوتی ہے نا، مجھے اب وہ نہیں، آپ کہتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں مجھے کتاب، کوئی نوٹس فلاں، وہ مجھے اصل میں وہ نہیں ہوگا، میرے جو دل میں آتا جائے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی اس میں سے کیا ہوگا، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو کیا کر رہا ہوں گا، میں خود ہی وہ بتا رہا ہوں گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، بس اس کو ذرا میرے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک منٹ میں ذرا پھر اس کو وہ کر لوں، ذرا اسکرین کے اوپر کسی طریقے سے لے آئے ہم جو ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ اس کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس کیا کریں، اس کو لکھیں، لکھ لیں آپ اپنے پاس، اور اس ترتیب کو رکھیں کہ جس ترتیب سے میں لے کے چلوں گا آپ کو۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہونا ہے کہ آپ اگر استاد ہیں، آپ پڑھانے لگے ہیں، تو تب بھی آپ نے طلباء کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ ہمارے طلباء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کہاں سے وہ کرنا ہے،
चलना किस जगह से है और किस जगह के ऊपर मुश्किल पेश आती है तलवा की जो है। ठीक है जी। तो इसलिए पहला काम हम ये करेंगे कि जनाब हम जो है ना चीज़ों को इंशाल्लाह पहले इसम फेल और हर्फ को पहचानेंगे पहले। एक मिनट। बस एक मिनट मैं जरा ताकि जी ठीक है जी। तो पहले आपने क्या करना है, आपने इसम फेल और हर्फ को पहचानना है। पहला काम आपका यही है कि इसम क्या है, फेल क्या है और हर्फ क्या है। ये जिस दिन आपने इसको समझ लिया तो चीजें हम फिर इसको मैंने बताया मैं हम इंशाल्लाह बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। और आपको जो है ना वो आपने करना भी इसी तरह से ही है। जब अरबी इबारत पढ़नी है और ये आप ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे, ठीक है ना, आप ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ चंद दिन आपका वो होगा। उसके बाद ये सारा का सारा काम आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जैसे गंदा गाड़ी ड्राइव करना शुरू करता है। जिन लोगों को आपको जो ड्राइविंग आती होगी तो आपको क्या बताया जाता है, पहले कहते हैं जी जनाब आपने पहले क्या करना है, गाड़ी को पहले न्यूट्रल करना है, फिर आपने क्या करना है गाड़ी स्टार्ट करनी है, फिर जो है ना क्लच दबा के गियर को आपने वो करना है, एक्सीलेटर दबाना है। अच्छा शीशे अपने जो है ना जो साइड मिरर्स हैं उनको भी देखना है, जो बैक मिरर है उसको भी देखना है। ये क्या हो रहा होता है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे चलाया जा रहा होता है, आप कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, मैं ड्राइविंग करूंगा या मैं ये शीशों को देखता रहूंगा और सारी चीजें एक वक्त में कैसे कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है चंद दिन गुजरते हैं, शुरू में जो है ना आपको ये करना पड़ता है, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली आपकी ये सारी चीजें चल रही होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा हमारे, ये हम इंशाल्लाह सिस्टमेटिकली चलेंगे। आपने इस सिस्टम के तहत चलना है। आप कहेंगे नहीं उस्ताद जी हम इससे हमारा लेवल बहुत हाई है अभी जो है, मैं कह रहा हूँ नहीं, फिर भी आप इस सिस्टम के तहत चलें जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इससे ये होगा कि आप इंशाल्लाह जिंदगी में किसी जगह पे मार नहीं खाएंगे उस सिस्टम के तहत जो है। ठीक है ना, तो आप सिस्टम के तहत मार नहीं खाएंगे जो जिस सिस्टम के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक हो गया जनाब। वॉइस लो है। वॉइस तो ठीक है, जो उसमें से कोई इशू के क्या, अपने पास जो है ना उसको जरा वो करें। इकबाल साहब को वॉइस नहीं आ रही है और वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि जी मैं क्या करूँ। वो जो है असल में तो तरीका ये है कि अच्छा जी। जी ठीक है जनाब। तो जनाब क्या आ गया, देखो पहला काम क्या आ गया, इसम फेल और हर्फ को पहचानना है। इसम फेल और हर्फ को पहचानना है। ठीक है ना। ये जो इसम फेल और हर्फ होता है ना, स्क्रीन को जूम आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा स्क्रीन को आप खुद भी वो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। स्क्रीन को आप खुद भी बड़ा कर सकते हैं। आप अपने उस पर वो देखें, आपके पास ऑप्शन होता है, मोबाइल के ऊपर है तो आप मोबाइल ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। देखो ये इसम फेल और हर्फ, इसके लिए ना एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सरफी। ठीक है ना, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, उसको कहा जाता है से अकसाम। क्या कहते हैं, से अकसाम। से तीन को कहते हैं फारसी के अंदर। ठीक है ना, से अकसाम तीन किस्में लफ्ज की क्या होती हैं, तीन किस्में होती हैं। ये सरफी क्या कहते हैं, वो कहते हैं से अकसाम में इसम फेल और हर्फ। तो जब भी अरबी इबारत आपके सामने आएगी, पहला काम ये है कि आपने से अकसाम को पहचानना है। ठीक हो गई बात। अब मैंने एक टेक्निकल वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। आप से अकसाम आपने पहचाननी है, इसम फेल और हर्फ। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि जी पहचानने के लिए कोई ना कोई अलामतें होती हैं, हर चीज की कोई ना कोई अलामत होगी।
उस علامت کو پہچانا کیسے جائے گا؟ اس علامت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں سے علامت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، لٹمس پیپر، آپ شاید کیمسٹری جنہوں نے پڑھی ہوگی تھوڑی بہت، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی ایسیڈیٹی بیسسٹی جو ہے جب ہم چیک کیا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے جی وہ لٹمس پیپر کے ذریعے سے جو ہے نا ہم ٹیسٹ کیا کرتے تھے کہ جی یہ کیا ہوگی، اس کی علامت ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کو آپ جو ہے وہ علامت وہ کرتے ہیں، اس کے چیک کرتے ہیں کہ جی کیا ہوگا اس میں سے۔ تو اسم کی اپنی کچھ علامات ہیں، فعل کی اپنی کچھ علامات ہیں، اور حرف کی اپنی کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حرف کی علامات کیا ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ آپ کہیں گے حرف کی علامات کون سی ہیں، تو ہم وہ پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسم کی علامات ہیں، فعل کی علامات ہیں۔ ہم صرف وہ علامات پڑھیں گے جو زیادہ تر یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ علم النحو آپ کے پاس اگر موجود ہو تو اس میں 11 علامتیں لکھی ہوئی ہوں گی، یا نحو میر موجود ہو تو اس میں لکھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ آپ کو کروائیں گے 20 علامتیں، 25 علامتیں اسم کی جو ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالب علم اس میں پھنس جاتا ہے کہ جو بہت کم علامتیں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں نا، اسی میں پھنس جاتا ہے، اس کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو صرف 11 علامتیں اسم کی یاد کراؤں گا بس، اور آپ یوں سمجھو کہ آپ 99% ورڈز جو ہوں گے نا عربی کے، ان کو آپ کیا کر لو گے، انشاءاللہ پہچان جاؤ گے 99% ورڈز جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 11 علامتیں کیا کرنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پہچاننا ہے۔ پہلی علامت کیا ہوتی ہے کہ الف لام کا شروع میں آ جانا، کوئی لفظ ہو نا، کوئی لفظ ہو اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو یہ کیا ہوتی ہے، ایک علامت ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ جیسے کہ مثال کے الحمد، الحمد للہ رب العالمین آ گیا تو الحمد آ گیا، تو جو تھا یہ الف لام آ گیا تو یہ کیا آ گیا، اسم کی علامت آ گئی، ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ کیا آ گیا، اسم کی علامت آ گئی۔ الف لام کوئی لفظ آپ کو آئے نظر جس جگہ کے اوپر بھی، تو دیکھو کہ کیا الف لام تو نہیں ہے، اگر الف لام ہے تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا ہے کہ جناب یہ کیا آ گیا، یہ جناب آ گیا آپ کے پاس اسم آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض فعلوں کے اوپر بھی آئے گا، لیکن جناب وہ جو ہے نا آپ نے بس ابھی آپ نے یہی وہ کرنا ہے، آپ کہو کہ نہیں استاد جی وہ فعل ایک ایسا مجھے سنائیں لفظ کہ جی اس میں یہ آ رہا ہے فلاں جو ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ الحمہ جیسے آتا ہے الحمہ، ٹھیک ہے نا، الحمہ قرآن کریم میں فعل ہے الحمہ جو ہے، لیکن میں نے بتایا آپ نے اس چیزوں پہ بھی نہیں وہ کرنا، الف لام شروع میں آ جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسم کی ایک علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الحمد جو ہے یہ ہم وہ کر رہے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں کہ اس میں سے۔ نمبر 2 کیا ہوتا ہے، حرف جر کا شروع میں آ جانا، حرف جر کا شروع میں آنا، جیسا کہ بزیدن، جیسا کہ بزیدن، با بزیدن آ گیا، با آ گیا، یہ کیا آ گیا، بزیدن کے اندر سے با آ گیا شروع میں، تو حرف جر۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ 1 سال پڑا ہوا ہونا شرط ہے، 1 سال پڑا ہوا ہونا شرط ہے صرف نحو۔ اب آپ کہیں استاد جی حرف جر کیا چیز ہوتی ہے، حرف جر جو ہے تو اس کا پھر تو کام خراب ہو جائے گا نا، پھر تو جو ہے نا یہ تو ہمارا تو یہ اجرا کی ترتیب ہوگی، یہ تو اس میں سے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حروف جارہ 17 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتے ہیں، 17 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں 17۔ جنہوں نے ہدایت النحو پڑھی ہوگی وہ تھوڑا سا اور کسی یا اور کوئی کتابوں میں سے آپ نکال لیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، 17 حروف ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ 17 حروف وہ کون کون سے ہوتے ہیں جناب عالی، وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منسو، مس، خلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی اور الہ۔ یہ دیکھو میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، نیکسٹ پیج پہ جاؤ گے جو آپ کو نوٹس میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں اس میں آپ سائڈ کے اوپر یہ دیکھیں گے تو حروف جارہ 17 ہیں، نظر آ رہی ہے نا اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی اور الہ۔ یہ باؤ سے مراد با ہے، تاؤ سے مراد تا ہے، ٹھیک ہے نا، کافو سے مراد کاف ہے، لامو سے مراد لام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ
یہ 17 حروف یاد کرنے ہیں. اچھا میں نے سننے ہیں پھر یہ 17 حروف یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے کہ 17 حروف یاد ہونے چاہیے کہ حروف جارہ جب شروع میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی کیا آ جائے گا, یہ اسم کی علامت آ گئی. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو یہ آپ کے پاس آ گیا جناب اس میں سے, ٹھیک ہے نا, حرف جر کا شروع میں آ جانا. کسی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جاتا ہے, یہ با آ گیا. اب اس کی آسان سی مثال دیکھو, کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور دیکھو شروع کہاں سے کرتے ہیں ہم, بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. تو بسمی, کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب یہ اسم کیا ہے, اسم, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جناب یہ کیا ہے, یہ بسم جو ہے نا, یہ باش حرف جر آئی ہے تو یہ اسم ہے. اسم کیا ہے؟ اسم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بسمی کیا ہے؟ اسم. بسمی میں جو اسم آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ حرف جر شروع میں آ گیا اس میں سے. تو یہ پہلی دوسری حرف جر کا شروع میں آنا, کوئی بھی حرف جر شروع میں آ جائے گا تو وہ کیا بن جاتا ہے اس میں سے. اچھا تنوین اس کے آخر میں ہو. تنوین عام طور پہ جو ہوتی ہے, تنوین جو آ جاتی ہے, تنوین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, لیکن یہ بس آپ نے سمجھو کہ تنوین اس کے آخر میں نے بتایا نا, ہم بچوں کے طریقے پہ چلیں گے, ورنہ آپ کہیں گے تنوین تمکن استاجی بولیں, فلاں بولیں, تنوین فلاں جو ہے, یہ مختلف ہوں گی, لیکن ہم اسٹیپ وائز چلیں گے, اسٹیپ وائز چلنا ہے. تو تنوین اگر آخر, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش اگر آ جائیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا آ جائے گا اس میں سے. اصل میں چیٹ اگر میں بند کر دوں گا نا تو وائس اگر اوکے نہیں ہوگی نا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا, مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگرچہ میں دو سے, میں ابھی ایک میں نے کمپیوٹر سے وہ ہوں اور ایک موبائل سے, دونوں طرف سے, لیکن اس میں مسئلہ بن جاتا ہے. ایشو یہ ہے. تو ٹھیک ہے نا, یہ بس مسئلہ ہے, کیا کریں آپ جائیں. ہینڈ بھی ریز پھر وہ سے ہو جائیں گے, وہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا چیٹ باکس میں گھنٹی کی آواز جو ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے ہاں اپنی چیٹ کو پرسنل میں میوٹ کر سکتے ہیں, کہ اس کو وہ کر دیں چیٹ کے اندر جو ہے نا, جا کے چیٹ کو کلک کریں اور اس میں سے, ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو جناب کیا آ گیا, تنوین اس کے آخر میں ہو. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کیا ہوتا ہے, یہ عمومی طور پہ کیا ہوتی ہے, یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دو زبر دو زیر دو پیش کیا ہوتی ہیں, یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں, یہ اسم کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا, تین باتیں. نمبر 4 ہوتا ہے مسند الیہ ہو. مسند الیہ ہو, جیسے زید قائم, مسند الیہ ہو جیسے زید قائم. مسند الیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا سہارا پکڑا جائے. مسند الیہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کا سہارا پکڑا جاتا ہے. دیکھو میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں تو میں کیا ہوں؟ میں مسند ہوں, میں مسند ہوں. ٹھیک ہے نا, مجھے سہارا دیا گیا ہے. کس چیز کے ساتھ دیا گیا ہے؟ دیوار کے ساتھ. دیوار ہٹا دو میں نیچے گر جاؤں گا. میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں, دیوار پیچھے سے ہٹا دو تو میں نیچے گر جاؤں گا. تو میں کیا ہوں گا؟ میں مسند ہوں گا, اور دیوار کیا کہلائے گی؟ مسند الیہ. تو مسند الیہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی جس کے ساتھ سہارا لگایا جائے. یہ تو تھا اس کا لفظی میں نے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, مسند الیہ. اب میں تھوڑی سی ذرا ٹیکنیکل, جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ. میں بالکل بچوں والی باتیں کر رہا ہوں. اچھا مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی بات وغیرہ بتائی جائے وہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا, مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ سہارا لیا جاتا ہے, جس پر سہارا لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. یہ تو تھا ایک عام, اس کا میں نے لفظی ترجمہ کیا تھا, ڈکشنری میننگ مسند الیہ. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا, لیکن جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو زید قائم, زید قائم, زید کھڑا ہے. دیکھو کھڑا ہونا کس کے بارے میں بتا رہے ہو؟ زید کے بارے میں بتا رہے ہو نا.
بات کس کی بتا رہے ہو؟ زید کی بتا رہے ہو کہ زید کھڑا ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے زید قائم میں مسند الیہ کون سا ہے، تو آپ کہو گے جی استاد جی زید کیا ہے، مسند الیہ ہے. میں کہوں گا کیوں؟ آپ کہیں گے ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کھڑا ہے. تو مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے میں اس کو میں بالکل آپ کو آسان آسان سے چیزیں. اچھا جی، اگلی چیز آتی ہے جناب مضاف ہو. مضاف ہو جیسے غلام حسین. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ مضاف کون سی بلا ہوتی ہے؟ اصل میں مضاف جو ہے، دیکھو اس کو میں ایک عام سی چیز بتاتا ہوں. آپ تو ایک مضاف مضاف الیہ پڑھتے رہتے ہو، اب اس عام طریقے سے میں سب کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مضاف وہ ہوتا ہے جو کسی کے لیے ہوتا ہے. دیکھو یہ یاد رکھنا. اچھا یہ بڑے مزے کی وہ تعریف ہے، یہ استاد جی مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم جو ہے نا یہ تعریف کرتے تھے اور بڑا مزہ آتا ہے مضاف کی جو تعریف. عام طور پر طلبا کو مضاف کا سمجھ ہی نہیں آتا. مضاف وہ ہوتا ہے جو کسی کے لیے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہے. جو کسی کے لیے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے. قائم بھی تو اسم ہے نا. ہاں قائم. ٹھیک ہے نا. زید قائم، زید پہ بھی تنوین ہے اور قائم پہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کریں گے یہ ساری آئیں گی مسند الیہ کے قرآن سے. ہم دو تین مثالیں کے ہم ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. ابھی میں جو نا اس کو صرف آپ کو ایک وہ لے کے چل رہا ہوں. پھر جب ہم اجرا میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی وہ نہیں ہے، یہ ایک ایک چیز اپلائی ہوگی. ایک ایک چیز اپلائی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے لیے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں. آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو مثال آپ ہمیشہ پڑھتے آئے ہو، غلام زیدن، غلام زیدن. اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کہتے ہیں جی غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن تعریف سمجھو ذرا. دیکھو غلام کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. جو کسی کے لیے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف. جس کے لیے ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ مضاف جو کسی کے لیے ہو. غلام زید، زید کا غلام. تو یہ غلام کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے. تو غلام کیا کہلائے گا؟ مضاف کہلائے گا. اور زید کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ. تو غلام مضاف ہے اور زید کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ غلام زیدن. ٹھیک ہے نا. میری ٹوپی، ٹوپی میرے لیے ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹوپی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. میری کتاب، کتابی، کتابی. تو کتاب کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. تو کتاب کیا ہوگی؟ مضاف. میں کیا ہوں گا؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. بلدی، بلدی میرا شہر. شہر کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، یعنی وہ شہر میرا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مضاف بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ مسند الیہ کو میں سمجھاؤں گا آپ کو. مسند الیہ زید قائم جیسے آ گیا نا. اچھا اب میں ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں مسند الیہ کی مثال. قام زید، قام زید، زید کھڑا ہوا. ٹھیک ہے نا. مسند الیہ کی ایک اور مثال بھی دیکھ لو. قام زید. تو دیکھو کھڑا ہونا کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ کاما فیل ہے، زید اس کے لیے آپ ترکیب میں کرتے تھے کاما فیل زید فائل. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کھڑا ہونا کس کے بارے میں بتایا ہے؟ زید کے بارے میں بتایا ہے. جب آپ نے زید کے بارے میں بتایا ہے تو زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ کہلائے گا. اور کاما کیا ہوگا؟ مسند کہلائے گا. مسند الیہ فیل نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھو. مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. مسند الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اسم. اس لیے اس کی علامت ہے مسند الیہ ہونا. مسند الیہ علامت ہے اس کی. کس کی؟ اسم کی علامت ہے. فیل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہوتا. اچھا یاد رکھنا، فیل کبھی بھی مسند نہیں. پہلے کوئی بھی آ سکتا ہے، پہلے مسند بھی آ سکتا ہے اور مسند الیہ بھی آ سکتا ہے. پہلے اور بعد میں نہیں دیکھنا. اچھا پہلے اور بعد کو نہیں دیکھنا. بس میں نے کہا جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ فیل صرف مسند ہوتا بس. فیل صرف مسند تو مسند الیہ نہیں ہوتا.
مجھے پتہ ہے نا طلبا کی پریشانیاں کہاں پہ ہوتی ہیں. مسند الیہ ان کو سمجھ آنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. مضاف کو جو ہے نا مضاف سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اس میں بھی وہ گڑبڑ کرتے ہیں اس کی جو ہے. ٹھیک ہے, تو مسند الیہ سب سے مشکل چیز ہے اس کے اندر جو ہے اسم کے علامات کے اندر جو ہے, لیکن ہم اس کو اجرا کے اندر لگائیں گے, جب کریں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلو جی آگے چلتے ہیں جناب. مضاف ہو, اچھا مصغر ہو. مصغر کسے کہتے ہیں؟ جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جاتے ہیں. مصغر ہو یا مکبر ہو, چھوٹائی یا بڑائی کے معنی پائے جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. دیکھو کسی کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. اچھا, چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. مثال کے طور پہ یہ اس میں سے موصوف آئے گا نا, آگے آئے گا صفت وغیرہ. ابھی تو آپ دیکھیں نا, اس اسکرین کو دیکھیں, اسکرین جو آ رہی ہے اس پہ میں چل رہا ہوں. نمبر 6 کیا آ گیا؟ مصغر ہونا. جیسے قریشن. قریش کیا ہے اصل میں بچوں؟ یہ تصغیر ہے, تصغیر ہے کرشن کی. کرشن کہتے ہیں مچھلی کو, مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کرش. اس سے تصغیر کیا بنی؟ قریش. ٹھیک ہے نا, قریش. آپ کہیں گے تصغیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو جس میں چھوٹے, جاریہ لڑکی کو کہتے ہیں. جاریہ کسے کہتے ہیں؟ لڑکی کو. اور جویریہ چھوٹی لڑکی کو. جاریہ لڑکی کو کہتے ہیں, جویریہ چھوٹی سی بچی جو ہے نا, مطلب نام بن گیا. لوگ اس کو جویریہ پڑھتے ہیں. جویریہ, جویریہ لفظ غلط ہے. دیکھو اب صرف یہ بھی سکھائے گی آپ کو, یہ صرف آپ کو بتائے گی کہ یہ جویریہ لفظ نہیں ہوتا, جویریہ نہیں ہے. یہ کیا لفظ ہے؟ جویریہ. جیم پہ پیش ہے, جویریہ. ٹھیک ہے نا, تصغیر ہے جویریہ. رجل کی تصغیر کیا آتی ہے؟ رجیل, چھوٹا سا لڑکا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی جو ہے نا یہ جو ہے نا سارے کے سارے, ہاں ہاں جی سبق چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا آ جائے گا؟ جویریہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ نام تو جویریہ آ گیا. ہاں یہ ساری اسم کی علامات ہیں. ٹھیک ہے, تو تصغیر ہونا. ٹھیک ہے نا. عبید, عبد کی تصغیر کیا آتی ہے؟ عبید. عبید کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو عبید کا کیا مطلب آ گیا؟ اللہ کا چھوٹا سا بندہ, یعنی اب عبید تصغیر کے معنی آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے عبید آ جائے گا. بات سمجھ میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا آپ کو. مسند الیہ اور مضاف الیہ میں فرق میں سمجھاؤں گا. میں نے بتایا نا کہ آپ کو کس جگہ, مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس جگہ کے اوپر وہ کرنی ہے, پریشانی کس جگہ پہ آتی ہے. آپ اس میں پریشان نہ رہیں. یہ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گا. ٹھیک ہے نا. جویریہ, جواریہ نہیں, جویریہ. جویریہ ٹھیک ہے نا, تو جویریہ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو انشاءاللہ ساری سمجھ آئے گی. آپ اس میں نہ ہو رہے ہیں. مجھے میں بتایا الحمدللہ مجھے پڑھاتے ہوئے, صرف نہ پڑھاتے ہوئے جتنا عرصہ ہو چکا ہے, اور جتنی مجھے پتہ ہے طالب علم کہاں پہ پھنستا کدھر ہے. اس لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے. ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں, اگر آپ یہ کہیں نا کہ استاد جی ہم فر جو ہے نا کیا کرنے لگ پڑے, ترکیب کرنے لگ پڑے نا, تو یہ یاد رکھنا میرا مقصد ابھی آپ کو ترکیب کرانا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جی میں آپ کو ترکیب ساری سکھا دوں گا یا فلاں کر دوں گا. میں آپ کو عربی عبارت میں چلا دوں گا بس, اور آپ اس کو انشاءاللہ چھوٹی موٹی ترکیبیں آپ خود بخود حل کرتے جائیں گے کہ یہ چیز بن رہی ہے, یہ چیز بن رہی ہے. یہ ہمارا بہت ایک اس لیے کہ یہ بیسک لیول کا کورس ہے. اس کے اوپر پھر ہم ایڈوانس پہ جاتے ہیں. اس سے آگے جو ہوتا ہے, اس سے آگے ہم پھر ایڈوانس پہ جاتے ہیں. لیکن ہوگا کیا کہ آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو وہ بیسک ہمیں آتی ہے, بیسک والے ایڈوانس میں اس لیے مار کھاتے ہیں کہ ان کی جو بنیاد ہوتی ہے نا, وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ ایڈوانس میں جا کے مار کھاتے ہیں. آپ ترکیب میں جو مار کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی وہ بیس کے اندر کسی جگہ کمزوری ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا آپ کی جو ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جی, تو اب جناب کیا آ گیا؟ مصغر ہونا, تصغیر ہونا. تصغیر جسے کہتے ہیں نا مصغر ہونا. تو اگر اسی کا الٹ کیا ہو جائے, کیا ہونا؟ کسی کا بڑائی پن جو ہے, بڑا پن ہونا. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. بڑا پن ہونا کسی کے اندر, تو وہ بھی کیا آ جاتا ہے؟ اسم کی علامت آ جائے گی کہ اس میں سے جو ہے. لیکن بس آپ تصغیر یاد رکھو تو اس سے سب ایسا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلو جی. منصوب ہونا, یہ سین کے ساتھ ہے, صاد کے ساتھ نہیں. منصوب, اچھا سین کے ساتھ. منصوب, منصوب ہونا. جیسے بغدادی, ہندی. بغدادی منصوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کے آخر میں, اسکرین آپ کی چلی گئی ہوگی,
ویسے میرا وہاں سے وہ ہو گیا. اب میں زبانی آپ کو, رجیل کا مطلب ہے چھوٹا لڑکا. رجیل کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا لڑکا. ٹھیک ہے نا. تو منصوب کا کیا مطلب ہے؟ جس میں نسبت پائی جاتی ہے. جس میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت. نسبت پائی جا رہی ہوتی ہے, نسبت. ٹھیک ہے نا. مثال آپ دیکھو, آسان سی مثال کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. نسبت کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں لاہوری, لاہور کا رہنے والا. پشاوری, پشاور کا رہنے والا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی, پاکستان کا رہنے والا. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو نسبت, نسبت اور بہت سی چیزوں کے علاقے کی طرف بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی, جیسے ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, حنفی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں, تو حنفی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کے سارے کیا آگے, یہ نسبتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری کی ساری آ گئی. ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو یہ کیا آ گیا جناب آپ کا, یہ نسبت جس میں پائی جاتی ہے, جس میں کیا ہوتا ہے؟ تصغیر, نسبت پائی جاتی ہے. ہندی بغدادی, اسکرین نہیں ہے ذرا, وہاں سے اڑ گیا ہے وہ ذرا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا نیٹ کا ایشو ہے, میں کیا کروں اب. اللہ و انا راجعون. تو ٹھیک ہے جی, وائس اوکے ہے نا؟ ٹھیک ہے, چلیں جی. تو کیا آ گیا, اگلی چیز کیا آ گئی جناب آپ کے پاس؟ اگلی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ تصغیر ہونا. تصغیر کے اندر سے جو ہم نے نسبت ہونا, پھر ہم نے کہا نسبت ہونا. نسبت ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس میں نسبت پائی جائے. نسبت علاقے کی طرف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ آخر میں نا یا لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس پہ شد ہوتا ہے. اچھا, یا کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ شد. یا کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ شد. بغدادی یون. ٹھیک ہے نا. لاہوری اصل میں کیا ہے؟ لاہوری یون. ٹھیک ہے نا. آخر میں کیا ہے؟ شد ہے, شد. اس کو آپ نے وہ پڑھنا ہے. پاکستانی. ٹھیک ہے نا. ہاں, اور کیا آ جائے گا؟ کوئی بھی آپ وہ کریں گے تو اس میں سے سارے کے سارے یہ کیا آ جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اس میں سے آخر میں یا آتی ہے, اور وہ کس کے لیے آتی ہے؟ یہ نسبت کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب یاری. تو اس میں سے اس لیے کسی جگہ کے اوپر بھی آ جائے گا تو آپ نے دیکھنا یہ اسم کی علامت ہے. یہ کم استعمال ہوتا ہے عام طور پہ, لیکن یہ ہے کہ استعمال ہو جاتی ہے. یہ بھی علامت جو ہے نا اس میں سے ہوتی ہے. یہ لفظ کم آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اگلی چیز آپ اپنے نوٹس میں بے شک دیکھ لو, میں زبانی سمجھا دیتا ہوں, کیونکہ جب تک وہ سے نہیں آتا, لیپ کمپیوٹر سے نہیں ہوتا, کنیکٹ نہیں ہوتا, میں ادھر سے اس کو لے کے ہوں. اگلی چیز ہوتی ہے جناب تسنیہ ہونا. تسنیہ ہونا. تسنیہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسم کی علامت. تسنیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا دو ہونا. تسنیہ دیکھو, اسم کیا ہو سکتا ہے؟ اسم تسنیہ ہو سکتا ہے, فعل تسنیہ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا. اچھا, یہاں پہ سمجھنا ذرا بات کو. تسنیہ ہونا, دو ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ اسم کی خاصیت ہوتی ہے, فعل کی خاصیت نہیں ہوتی. آپ کہیں استاد جی ہم نے خود پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے جی؟ ضربا, ضربا. کیا ضربا کیا مطلب ہے؟ دو مردوں نے مارا. دو مردوں نے مارا, تو ہم نے خود پڑھا ہے یہ کہ دو مردوں نے مارا, تو فعل ہے نا وہ. تو جناب یہ بات یاد رکھنا کہ فعل ایک ہی تھا, اس کے کرنے والے کیا تھے؟ دو تھے. کرنے والے وہ تو دو, کرنے والے تو کیا تھے؟ وہ تو فاعل تھے نا, وہ اسم تھے. کرنے والے دو تھے. فعل بذات خود کیا تھا؟ فعل بذات خود کیا تھا؟ ہاں, اسم تھا. فعل جو تھا وہ خود بذات خود ایک ہی چیز تھی, اس میں سے وہ تسنیہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اسم کی علامت میں سے کیا آ گیا آپ کے پاس کہ جناب آپ نے کہا کہ وہ تسنیہ ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. آگے چلو جناب علی. تو فعل اگر آپ کو تسنیہ نظر آ رہا ہے تو وہ اصل میں وہ کیا تھا؟ اس کا فاعل ہے, وہ تسنیہ ہے. فعل خود کیا ہے؟ فعل خود ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک ہی. ضربا کا کیا مطلب ہے؟
ضربا ایک آدمی نے ایک، یعنی ضربا ایک یعنی مارنا جو ہے، ضربا دو آدمیوں نے مارا، مارنے کا کام تو تھا ضربو، ٹھیک ہے نا، مارا تین آدمیوں نے یا زیادہ نے مارا، لیکن کام کیا تھا، وہ ایک ہی ہو رہا تھا. تو فعل کے تسنیہ یہ جمع نہیں ہوتا، اسم تسنیہ یہ جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھی طرح سمجھنا اچھا چیز کو. یہاں پہ طلبا گڑبڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پوچھتا ہوں میں ذرا با کیا ہے، کہتے ہیں اس اسم ہے. کیوں؟ جی آپ نے کہا تھا تسنیہ ہونا، تو یہ ذرا با جو ہے تسنیہ ہے نا. وہ بھائی وہ اس کا اسم جو ہے، اس کا فائل جو ہے وہ ہے، وہ خود تو کیا تھا، وہ ایک ہی تھا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا جمع ہو، جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. فعل جمع نہیں ہوتا، جیسے رجال، رجل کی جمع کیا ہوتی ہے، رجال. اچھا فعل جمع نہیں ہوتا، وہ فائل جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، فعل جمع نہیں ہوتا تو اسم کیا ہوتا ہے، جمع. یہ آسان ہے اس لیے آگے چلتے ہیں. موصوف ہونا، موصوف کا کیا مطلب ہے؟ موصوف ہونے کا مطلب ہے جس کی کوئی آپ صفت بیان کرتے ہو، چاہے اچھی صفت بیان کرو یا بری صفت بیان کرو. موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی صفت بیان کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. موصوف وہ ہے جس کی کوئی صفت بیان کی جائے تو کیا ہوتے ہیں، موصوف. موصوف وہ ہے جس کی صفت بیان کی جائے. جیسے رجل کریم، رجل کریم، رجل کریم. رجل کے بارے میں آپ بتا رہے ہو، رجل کریم. تو یہ کیا آ گیا، رجل کریم کیا کہتا ہے، رجل کریم ہے، یعنی وہ کیا ہے، بڑا اچھا، یعنی اچھا ہے، اچھا آدمی. ہم کہتے ہیں نا اچھا آدمی. دیکھو یہ اچھا ہونا کس کی صفت بتا رہے ہو، آدمی کے بارے میں. تو رجل کریم، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کے بارے میں وہ بتا دیا، تو کریم اس کی صفت بن گئی ہے. تو کس کے بارے میں بتا رہے ہو، رجل کے بارے میں بتا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. واحد بھی اسم وہ ہوتی ہے، واحد بھی علامت ہے اسم کی، لیکن تسنیہ یا جمع صرف اور صرف کیا ہو سکتے ہیں، اسم تسنیہ یا جمع ہو سکتے ہیں، فعل تسنیہ یا جمع نہیں ہو سکتا. اسم واحد بھی ہوتا ہے، فعل بھی تو واحد ہوتا ہے پھر. یہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو تسنیہ یا جمع ہونا صرف اس میں سے ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا اس میں سے. سمجھ گئے وہ بات کو. تو اچھا آدمی، برا آدمی، ٹھیک ہے نا، خوبصورت آدمی، یہ جو آدمی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سخی آدمی آ گیا، رجل کریم آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی اس میں سے وہ کر لو، یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو رجل کریم، رجل قبیح، برا آ جائے گا. یہ سارے کے سارے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا، صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، موصوف ہونا اسم کی علامت ہے. اچھا یہ یاد رکھنا، موصوف ہونا کیا ہے، یہ بھی اپنے کھاتے میں لکھ لو، اپنے پاس پلے باندھ لو. موصوف ہونا کیا ہوتا ہے، اسم کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. موصوف ہونا کیا ہوتا ہے، اسم کی علامت ہوتے ہیں موصوف ہونا. صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے. صفت ہونا، کیونکہ فعل بھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، صفت واقعہ ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھار فعل بھی کیا ہوتا ہے، صفت واقعہ ہوتا ہے. اپنے پلے باندھ لو، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا. لوگ کہتے ہیں جی صفت، صفت جو ہے نا اسم کی علامت نہیں. نہیں نہیں نہیں، موصوف ہونا اسم کی علامت ہے. موصوف ہونا، علامت کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی اور میں نہ پائی جائے. ٹھیک ہے نا. تو موصوف ہونا، فعل موصوف نہیں ہوتا، فعل صفت ہو سکتا ہے. اسم اسم موصوف بھی ہو سکتا ہے، اسم صفت بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ رجل کریم ان کے اندر موصوف بھی اسم ہے، کریم وہ بھی اسم ہے، دونوں اس میں آ رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو کریم تو یہ اسم ہے، کریم ان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو رجل کریم. تو ہاں تو بھائی موصوف کسے کہہ رہے ہیں جناب، صفت وہ ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں اچھا آدمی. دیکھو آدمی کیا ہے، موصوف ہے، اور اچھا کیا ہے، یہ صفت ہے اس کی. میں کہتا ہوں برا آدمی. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے، آدمی کیا کہلائے گا، آدمی موصوف کہلائے گا، اس کی بتائے. اچھا کہتے ہیں سرخ کتاب. سرخ کتاب، سرخ ہونا کیا ہے، صفت ہے. کتاب کیا ہوگی، موصوف ہوگی. ٹھیک ہے نا. انگریزی میں
ہاں جو ہے نا ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں نا اس کو، ایڈجیکٹیوز جو ہیں اس میں سے، وہ اس میں صفت تو ہم اردو میں ویسے اس کو وہ کہتے ہیں بھائی ایسا، اس میں سے، اس میں صفت جو ہے اس میں سے، لیکن موصوف ہونا کیا ہے، یہ میں عربی کی بات کر رہا ہوں، اچھا عربی کی بات کر رہا ہوں. تو فعل بھی کیا ہو سکتا ہے، صفت واقعہ ہو سکتا ہے، فعل بھی کیا ہو سکتا ہے، صفت واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، اسم جو ہے نا صرف موصوف ہوگا بس. نمبر 11، نکرہ کے بعد فعل آ جائے نا ترکیب کے اندر، اب یہ اس میں پریشان ہو جائیں گے، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ ترکیب میں موصوف صفت واقعہ ہوتے ہیں، یہ قاعدہ بھی لکھ لو اپنے پاس، ابھی ویسے صرف لکھ لو اپنے پاس. اس میں نکرہ کے بعد، نکرہ آپ کہیں گے نکرہ کیا ہوتا ہے، اپنے پاس یہ قاعدہ بھی لکھ لیں، نکرہ کے بعد فعل آ جائے، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو ترکیب میں یہ موصوف صفت واقعہ ہوا کرتے ہیں، نکرہ موصوف ہوگا، فعل جو ہے نا وہ پورا یعنی وہ جملہ شملہ بن کے کیا بنتا ہے، اس کی صفت بننا کرتا ہے. نکرہ کے بعد کیا آ جائے، او بھائی کریم اسم ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی صرف رجل کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہ کہو کہ استاد جی کریم بھی تو صفت ہے، کریم کریم صفت ہے اور وہ اسم ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے غور سے سنو لفظوں کو، میرے لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو اسم موصوف بھی ہو سکتا ہے، اسم صفت بھی ہو سکتا ہے، اسم موصوف بھی ہو سکتا ہے، اسم صفت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم کی علامت صرف موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، صفت ہونا اسم کی علامت نہیں ہے. اسم کیا ہو سکتا ہے، اسم کیا ہو سکتا ہے، موصوف بھی ہو سکتا ہے اور اسم صفت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اسم کی علامت کیا ہے، علامت کیا ہوتی ہے، جو اس میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے، کہتے ہیں جو اس میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اللہ ہے. تو ہر صفت اسم نہیں ہوتی، وہاں یوں کہہ لو کہ ہر صفت اسم نہیں ہوتی، بعض صفتیں کیا ہوں گی اسم، رجل کریم ان میں اسم ممکن، میں نے کہا نا جیسے رجل، رجل جو ہے نا اس میں سے نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو یہ کیا ہو جائیں گے، اس میں سے یہ طرح موصوف صفت واقعہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، جب آگے کریں گے اجرا کے اندر یہ چیزیں آنی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلو ذرا، ٹھیک ہے نا. تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، جیسے زاربتن، تائے متحرکہ گول تا کو کہتے ہیں، تائے گول تا آخر میں آ رہی ہے نا، زاربتن گول تا آخر میں آ جائے نا، اس کو تائے متحرکہ یا تائے مدورہ، ٹھیک ہے نا، تائے مدورہ، مدور کیا مطلب گول دور ورا، تائے تائے متحرکہ بھی کہتے ہو، تائے مدورہ بھی کہتے ہو، گول تا کہہ دیتے ہو اس کو، گول تا، ٹھیک ہے نا. تائے متحرکہ سے زاربتن، بات سمجھ گئے ہو، ٹھیک ہے نا. مثالیں وغیرہ میں دوں گا آپ کو، ابھی پریشان نہ ہو آپ لوگ، میں نے بتایا نا، ابھی آپ صرف اس میں سے میرے ساتھ چلیں، ابھی آپ جو ہیں جو چیزیں آپ کے سوال بنتے جا رہے ہیں نا وہ اپنے پاس لکھتے جائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے پاس لکھتے جائیں کہ سر یہ سوال جو ہے نا آپ نے پوچھ لیا نا، میں نے بتایا یہ میں وقت آنے پہ آپ کو میں خود بخود آپ، بلکہ میں کیا بتاؤں گا آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی، جو ہی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے ہاں ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھا تھا، یہ جواب آ گیا اس کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ گول تا ہونا کیا ہے، اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے جی استاد جی طلحہ، طلحہ حمزہ، طلحہ کے آخر میں تو یہ کیا ہے، طلحہ لفظی طور پہ مؤنث ہے، اچھا طلحہ کیا ہے، لفظی طور پہ کیا ہے، مؤنث ہے، اگرچہ مذکر کا نام ہوتا ہے. ہم ابھی لفظوں کی بحث چھیڑے ہوئے ہیں، اچھا ابھی ہم نے کس کی لفظ بحث چھیڑی ہوئی ہے، ہم نے لفظوں کی بحث چھیڑی ہوئی ہے. ابھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس پہ بولا جاتا ہے کس پہ نہیں بولا جاتا، ہم صرف لفظوں کو کہہ رہے ہیں کہ لفظ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، یا اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئے ہو. اچھا جی چلو جی، یہ تو اسم کی علامت ہے، یہ 11 اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو کام آسان ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں جناب علی، فعل کسے کہتے ہیں، فعل وہی آگے اس میں قد اس کے شروع میں ہو، شروع میں آ جائے نا تو یہ کیا آ جاتا ہے، قد ضربہ، جیسے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل کی علامت ہے، قد شروع میں آ جائے تو یہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. سین شروع میں آ جائے تو یہ بھی کیا ہوتی ہے، فعل کی علامت، سیضربو، سیضربو. لیکن ہر سین شروع میں آ جائے تو یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آ جائے تو آپ کہو کہ جی کسی بندے کا نام ہو سالم،
سالم ایک علاقہ بھی ہے نا، موٹر وے کے اوپر بھی آتا ہے سالم، ٹھیک ہے، سالم آپ کہیں استاد جی سین شروع میں آ گیا ہے، یہ کیا آ گیا ہے، یہ فعل آ گیا، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ کے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں سے یہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ کن جگہوں کے اوپر سین جو ہے وہ شروع میں آتا ہے تو کی علامت ہوتی ہے۔ قد اس کے شروع میں جیسے کہ قد ضربا، سین شروع میں جیسے سیضربو، سوفا شروع میں ہو، سوفا شروع میں ہو جیسے سوفا یضربو، سوفا شروع میں آ جائے تو کیا آ جائے گا، سوفا یضربو، سوفا۔ اب اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں یہ آگے کی بات ہے کہ جس سے کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا اگلی چیز آتی ہے حرف جزم داخل ہو، حرف جزم داخل ہو جیسے حرف جزم لم ہے نا، لم یضرب، لم یضرب حرف جزم ہے، حروف جازمہ کہتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، لم یضرب فعل مضارع کو جزم دے دیا ہے، فعل مضارع ہے نا یضرب، حرف جزم داخل ہوگا تو یہ کیا، حروف جازمہ کتنے ہیں انہوں نے خود لکھ دیا 5 ہیں، ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، ان، لم، لما، لام امر و لائے فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، ٹھیک ہے، یہ کیا آگے آ گیا، وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ حرف جزم تو خالی لم ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اس میں سے آ جائے۔ سین اور صوفہ میں کیا فرق ہوتا ہے، سین ذرا قریب مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، صوفہ ذرا مستقبل دیتا ہے، صوفہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، سین جو ہے قریب کے معنی، سین قریب کے معنی کرتا ہے اور صوفہ ذرا تھوڑا سا بالبعید کے معنی جو ہے نا وہ دے گا اس میں سے۔ سیاس ریبو کا مطلب ہے ان قریب مارے گا، صوفہ یسریبو یا نہیں ہے اس کو آگے جا کے کہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے یہ آئے گا انشاءاللہ، یہ بھی آ جائیں گی، آنی نہیں ہے، اچھا ابھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا۔ اچھا نمبر 5 آ جاؤ بچوں، متصل ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے کہ ضربتو یا ضربتا یا ضمیر مرفوع متصل ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، ضمیر مرفوع متصل ثانی کے لیے جب آپ فعل کی گردانیں کرتے ہو نا تو اس کی جو ضمیریں نکل رہی ہوتی ہیں نا، جو فعل آپ نے گردانے وغیرہ پڑھی تھی نا، ضربا، ضربو، ٹھیک ہے نا، ضربتا، ضربنا وغیرہ، یہ متصل وغیرہ کیا کہلاتی ہیں، یہ کیا کہلائیں گی، یہ آپ کی ضمیر مرفوع متصل جو ہیں یہ بھی کیا ہوتی ہیں، یہ ضمیر مرفوع متصل جس سے ملے، ضمیر خود اسم ہوا کرتی ہے، اچھا یہ یاد رکھنا، ضمیر خود کیا ہوتی ہے، اسم ہوتی ہے، ضمیر خود کیا ہے، اسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ الٹ پلٹ کروں گا، اچھا وہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہیں استاد جی کبھی آپ مذکر بولتے ہیں کبھی میں مؤنث بولتا ہوں، میری مرضی ہے میں جو مرضی بولوں، میں ضمیر کو مذکر مؤنث بناؤں، ٹھیک ہے نا، اس لیے میرے ان لفظوں پہ ہنسنا نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ اسم ہوتی ہے یا اسم ہوتا ہے، یہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا کوئی بھی، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو ہے نا تو ضمیر ہے یا ضمیر ہوتی ہے، بس جو بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے کیا کرنا ہے جو میں نے اس کو بتا دیا ہے، تو ضمیر خود اسم ہے، ضمیر خود کیا ہے، اسم ہے، ضمیر جس ملے گی وہ کیا ہوگا، ضمیر مرفوع متصل جس کے ساتھ ملتی ہے وہ کیا ہوگا جناب علی، کیا بن جائے گا، وہ فعل ہوگا، سمجھ آ گئی بات کی، بات کو سمجھ گئے ہو؟ تو اب ضربتی ضمیر مرفوع متصل، ضمائر میں انشاءاللہ پوری پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کمال کی انشاءاللہ آپ ضمائر کے اندر ایکسپرٹ بن جائیں گے، ضمائر کے اندر کہ ضمائر جو ہوتی ہیں وہ کس طرح وہ کرتے ہیں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ میں بتایا نا ضمائر کے اندر، یہ طلباء کی اگلی پریشانی ضمیروں کی بھی ہوتی ہے، ضمیریں ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں، 5 ضمیریں کیا ہوتی کیا ہیں، کس طرح پہچانتے کیسے ہیں ان کو، تو انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا آپ کو، ابھی آپ نے رٹا لگانا ہے ضمیر مرفوع متصل، بھائی ضمیر بچو کیا کہہ رہا ہوں، ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہو، ابھی آپ نے بس صرف یہ یاد رکھنا ہے، وہ مرفوع متصل مجھے دکھائیے، اسم کے ساتھ مجھے ضمیر مرفوع متصل دکھائیں گے تو آپ انشاءاللہ مجھے نہیں دکھا، ٹھیک ہے نا، وہ ضمائر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں تو وہ مختلف طریقوں سے وہ ہو رہا ہوتا ہے، ابھی ہم ایک لیے کہہ رہے ہیں کیا لکھا ہے، ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے ضرب تو آخر میں تائے ساکن ہو، آخر میں کیا ہو کہ ضربت،
ताए साकिन हो। ताए साकिन का मतलब क्या है? पड़ी ता, लंबी ता, पड़ी ता। फुल ता की बात नहीं कर रहा, पड़ी ता की बात कर रहा हूँ। अगर किसी किसी के आखिर में क्या आ गया, उमूमी तौर पे क्या आ जाए, बाज़ जगहों पे इसम आखिर में क्या ता साकिन आ जाएगी, तो वो भी क्या होगा? फेल होगा। जैसे ज़राबत से ज़राबत। अमर हो, जैसे इज़रिब, अमर का मतलब इसमें हुक्म दिया जाता है, मरूफ कह लो, ठीक है ना? अमर हो, जैसा कि इज़रिब हो गया, ठीक है ना? अमर 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 हो, ठीक है ना? तो जैसा कि इज़रिब। नहीं हो, जिसमें काम अमर में करने का हुक्म होता है, नहीं में ना करने का हुक्म होता है, ठीक है ना? जैसे ला तज़रिब, ठीक है ना? और अगली एक और अलामत आ गई जो मैं लिख में नहीं हूँ। जी, जिस 13 सीखे निकले, देखो वॉइस ओके है? खैर है, कोई नहीं, मैं जिधर से दोनों तरफ से करता रहूँगा। जिससे 13 सीखे निकले, ठीक है? तो जैसे ज़ाराबा, 13 सीखे जिससे निकलते हैं वो भी क्या होता है? ज़ाराबा या यज़रिबू वगैरह जो होते हैं, फेल के अंदर से जो आ रहे होते हैं। नहीं समझ आई बात की? अच्छा जी, आगे चलो। तो अब ये इसम और फेल की अलामत हो गई। तो उस्ताद जी, हर्फ किसे कहते हैं? जिसमें इसम और फेल की अलामत में से कोई भी ना पाई जाए। जिसमें ना इसम पाया जाए, इसम की अलामत ना पाई जाए, जिसमें फेल की कोई अलामत ना पाई जाए, तो वो क्या होगा? वो हर्फ होगा, ठीक है ना? जिसमें ना इसम की अलामत पाई जाए, ना कोई फेल की अलामत पाई जाए, तो वो क्या होगा? वो हर्फ होगा। ठीक हो गया? 13 सीगे निकलते हैं। जैसे देखो, ज़ारा बा से क्या करते हो आप? ज़ारा बा, ज़ारा बू, ज़ारा बत, ये सारे कहाँ से निकल रहे थे? पहले सीगे से आप बना रहे थे ना, पहले सीगे की चेंजेस की थी, ठीक है ना? ताय साकिन, आप ताय साकिन इस इसम के अंदर दिखाइए मुझे, ताय साकिन। ताय साकिन जो है ना, इसम अगर साकिन हो, इसम या तो मरफू होता है, या मंसूब होता है, या मजरूर होता है। इसम, ये अब थोड़ी सी वो है। इसम क्या होता है? या मरफू होता है, या मंसूब होता है, या मजरूर होता है। साकिन नहीं होता इसम कभी भी आखिर में। अच्छा, इसम कभी भी आखिर में साकिन नहीं होता। इसम आखिर से साकिन नहीं होता, या मरफू होगा, या मंसूब होगा, या वो मजरूर होगा। बात समझ में आ गई है? कुछ चीजें वो होंगी, फेल के अलावा कोई भी ना पाई जाए, तो ये क्या बन जाएगा उसमें से? ये क्या बन जाएंगे? ये हर्फ बन जाएगा, ठीक है ना? तो इसको हर्फ कहते हैं। ठीक हो गया जनाब? ये आज आपने रट्टा लगाना है, ये आपने रट्टा लगाना है, ताकि हमारा जो इजरा होगा, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी और पढ़ाऊंगा, और साथ साथ में इजरा के लिए पूछता भी जाऊंगा, ठीक है ना? चलें जी, बस फिर इसको इतना ही रखते हैं। कल वैसे भी 1 बजे लाजमी हमें क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कल से वो दौरा तफसीर भी शुरू हो रहा है, तो 1 बजे स्टार्ट हो जाया करेगा। वो यही लिंक है। अच्छा, शाम की जो तफसीर का लिंक है वो यही। चलें जी, चलें जी, अच्छा जी, फिर अस्सलाम वालेकुम।